अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, हम अपने प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुताला कर रहे थे, और हम एक सरसरी सी नज़र मुख्तसरन सीरत रसूल को बयान कर रहे थे। उसमें हमने पिछले 4 दिन जो है वो इसकी अहमियत, सीरत की अहमियत और जो ऐलान नबूवत तक की जो हयात पाक है उसका मुताला किया। आज हम पढ़ने लगे हैं मक्की ज़िंदगी के जो 13 साल हैं, 12-13 साल हैं, इस पे एक सरसरी सी निगाह जो है वो डाल रहे हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इसकी जो तफ़सीलात हैं, वो इंशाअल्लाह जो असल हमारा सबक है ना, वो सीरत के बाद शुरू होने वाला है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को उजागर करना, और उस पे ज़रा आयात और अहादीस और सहाबा कराम के अक़वाल और उनके वाक़यात उनको जमा करना है। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख़्सियत को बाकायदा से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी सिर्फ़ सरसरी से आपको ज़रा वाक़यात की तफ़सील बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज हम ये पढ़ेंगे, तो कल मदीना मुनव्वरा का पढ़ लेंगे, और उसके बाद थोड़ा-सा पढ़ के विसाल मुबारक का, उसके बाद फिर हम सीरत की तरफ जो बादत विसाल है उसकी तरफ आएँगे, और फिर हम एक-एक मौज़ू को लेके उस पे मैं आपको आयत और अहादीस और वाक़यात सुनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये बस साथ-साथ चलते जाएँ और सुनते जाएँ। बहुत ही जो है वो प्यारा मज़मून है ये, बहुत प्यारा मज़मून है। इसकी बहुत बरक़ात है, सीरत की बरक़ात मैंने बहुत देखी हैं। सीरत पाक का मुताला है या उसका ज़िक्र करते रहना और दुरूद शरीफ़ का पढ़ते रहना, ये बहुत अजीब है। हम जब ये पढ़ते हैं, सीरत रसूल पढ़ते हैं या हदीस का मुताला करते हैं, तो हम दुरूद शरीफ़ बार-बार पढ़ते हैं। ये हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जो बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला, ये दोनों आपस में हदीस शरीफ़ का मुताला करते थे, और इनके दरमियान जो है वो नूर का एक हाला-सा, एक सुतून-सा बन जाया करता था जो आसमान की तरफ जाता था। तो आपने अपने बेटे से कहा कि ये जो नूर है ना, ये इस दुरूद शरीफ़ का है, जो हम लोग हदीस के दौरान दुरूद शरीफ़ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये इसका हाला है और नूर है इसका। तो ये उसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा है। तो आप भी जो है ज़रा इसको ना गौर से सुनिएगा, जो मैं जो कह रहा हूँ आपको, जो वाक़ियात हैं ज़रा उनको गौर से सुनिएगा। हमने ये अर्ज़ किया कि जो जब ऐलान नबूवत का वक़्त आया, तो 6 माह तक आप पर जो है वो ऐसे ख़्वाब आए, ऐसे ख़्वाब 6 माह तक, कि आपने जो है वो जो ख्वाब होते थे वो दिन के वक़्त ऐसे रोज़ ऐसे ना रोशन हुआ करते थे, आपके सामने आ जाते थे सारे के सारे। 6 माह तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद आप पे जो है वो जिब्राइल इस्लाम जो है बाकायदा से उनके साथ मुलाकात हुई, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक बड़ी खूबसूरत मुलाकात हुई। आपकी पहली मुलाकात गार हिरा में हुई, और उसके बाद जो है वो पहला पैगाम, पहली वही लेके आप आए नीचे ज़मीन पे, और उसके बाद जो है वो एक सिलसिला जो था वो केस टू केस चलता रहा, और वन टू वन जो है वो दावत चलती रही। उसके बाद जो है आपको जो है वो हुक्म दिया गया कि अब जो है ऐलान करें अपने फैमिली को, जो आपके ख़ानदान है, उनको दावत दें। अब आपने क्या किया, ये 3 साल का जो अरसा है, यानी 40 साल की उम्र है, फिर उसके बाद 41 साल है, और 42 साल है, और साथ 43 साल के जो है वो कुछ हैं। तो आपको हुक्म दिया गया कि अब ये है अपने खानदान वालों को जो है वो हुक्म दें, और उनको जो है ऐलान करें, नबूवत का ऐलान करें, उनको अल्लाह की तरफ बुलाएँ। तो आपने जो है पहले अपने खानदान वालों को बुलाया, उनको जमा किया कोहे सफ़ा पे। बड़ा मशहूर एक वाक़या है, मैं ज़्यादा तफ़सील में वाक़यात में नहीं जाऊँगा, सरसरी बता रहा हूँ आपको। तो वो खानदान वाले सारे जमा हो गए, और आपने उनको अपनी सच्चाई का बताया, और अपने ऊपर जो है पहले उनको यकीन दिलवाया कि मुख़बिर जो होता है, जब आप मुख़बिर की उस पे पहले यकीन हो आपको, तो उसकी खबर पे भी आपको यकीन आता है। तो आपने उनसे यही तरीका आपने अपनाया, और उनसे कहा कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से अगर लश्कर लश्कर आ रहा है, तो क्या मान लोगे तुम पे हमला कर रहा है? तो सबने कहा मानेंगे, क्योंकि आप सादिक हैं। तो आपने फरमाया फिर मेरे कहने पे ही जो है अल्लाह को मानो कि वो एक है, और उसके सिवा कोई शरीक, उसका कोई शरीक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, और 365 बुत जो आपके हैं ये सारे जो है बातिल हैं। तो इस पे तो जिन्होंने ईमान लाना था वो तो लाए, और वो बन गए मोमिन, बन गए, शुरू-शुरू के अवलीन और साबिकून में आ गए, और जिन्होंने नहीं माना तो वो धुतकारे गए, और वो कुरानी काफ़िर कहलाए, और अबू लहब जो है वो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त थे, जिसने बहुत बुरा मनाया कि तूने हमें ऐसे इसलिए जमा किया कि अपनी नबूवत का ऐलान करो, और हमारे खुदाओं की जो है ना उसकी उसको उसको बातिल कहो, उसका बुरा भला कहो। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया। बजाए इसके कि रसूलुल्लाह कोई जवाब देते, आप अल्लाह पाक ने खुद कुरान नाज़िल करके खुद जवाब दिया कि मेरे हबीब को ऐसा कहने वाला, तूने मेरे पास ही आना है ना, तुम्हारा माल काम आएगा जो तुम्हें विरासत में मिला है,
اور نہ تمہارا وہ مال کام آئے گا جو تم نے خود کمایا ہے، نہ تمہارے بچے تمہارے کام آئیں گے، اور میں تمہیں ایسی آگ میں جلاؤں گا جو کہ شعلوں والی آگ ہے۔ تمہاری عورت بھی جو کہ یہ حمل اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہے، حمل کا مطلب بوجھ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہے، لکڑیاں لے کے چل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ جمیل تھا وہ ان کا لقب تھا، اور جمیل کہتے تھے اس کو، نام ان کا عروہ تھا، عروہ۔ بہرحال یہ واقعہ خاندان کے بلانے والے کا جو حکم تھا یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا نا، یہ جو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو یہ جو مسلمان ہوتا تھا، جو ان کے تعلق داروں میں تھا، جو بندہ بھی، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ پردیسی ہو، چاہے مکہ کا رہنے والا ہو یا نہ ہو، جو بھی آپ کو ملتا، آپ لوگوں کو، صحابہ کرام کے اولین صحابہ کرام کو، آپ لوگ جو تھے وہ سارے، وہ ان کو دعوت دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب جو مکہ والوں کو خبر ہوئی اس طرح کے واقعات کی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ یہ جو غلام لوگ تھے، جتنے بھی تھے، جن میں سیدنا بلال حبشی ہے، یاسر قحطانی ہے اور ان کا خاندان، یہ ویسے ہی آئے تھے مکہ، اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے جو ہے نا وہ مشرف اسلام ہوئے، اور اس کے بعد تکالیف اٹھائی۔ آپ کا بیٹا عمار اور آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سمیہ، یہ ان تینوں نے جو ہے وہ شہادت پائی، اور وہ بڑی تکالیف اٹھائی انہوں نے۔ اور یہ جو سمیہ ہے، بی بی سمیہ، ان کی جو زوجہ تھی، ابو جہل ظالم نے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا تھا، اور کیا کیا ان کے ساتھ ظلم کیا وہ میں بتا بھی نہیں سکتا یہاں پہ آپ کو، اور ان کے واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی، آپ بھی خود بھی پڑھتے پڑھتے مطالعہ کیا کریں ان کے واقعات کا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، کوئی شہید مرد و عورتوں میں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا رسول اللہ پہ وہ بھی خاتون ہے، اور سب سے پہلی شہادت دینے والی وہ بھی سیدہ سمیہ انہی کے زمرے میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب گرد ہٹائے تھے نا، وہ بھی خاتون تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ ساری خوش نصیبیاں خواتین کے جو ہے نا وہ ان کے حصے میں آئی ہیں۔ پہلی جو زیارت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بعد، وہ بھی سیدہ شفا بی بی جو ہے، شفا، انہوں نے زیارت کی تھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی خاتون ہیں۔ کیا ایسے میں گنتا جاؤں نا، تو جو بھی کسی کو اگر برکت ملی ہے، کوئی کسی کو فیض ملا ہے، کسی کو کوئی جو ہے کوئی فضیلت ملی ہے، تو وہ خواتین ان میں سے فہرست ہے، بہت زیادہ، بہت عجیب بات ہے۔ اور اس زمانے میں جب خواتین کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، بیماری میں تو ان کو کہتے تھے تو اچھوت ہو گئی، دور ہو جائے یہاں سے، تو بیمار ہو گئی، اب سائڈ پہ ہو جا۔ تو یہ تھا پھر زندہ خواتین کو، بچیوں کو درگور کرنا، اور خواتین کو غیرت کا باعث بنانا، جیسے آج کل بھی بعض اوقات کرتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ نے خواتین کو عزت دی، ماں اور بیٹی اور بہن کی صورت میں۔ تو یہ خیر یہ واقعہ بہت طویل ہے، لیکن آپ پہلی شہید ہیں سیدہ سمیہ، اور آپ کا جو قاتل تھا، ظالم تھا، وہ پہلے ہی جنگ میں، پہلی دفعہ جو جنگ ہوئی اسلام کی، اس میں ہی اس کو مردار کیا، قتل کیا، سب سے پہلے انہی کا بدلہ چکایا ہے سیدہ سمیہ کا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ غلام جو تھے، جو غریب لوگ تھے، پردیسی تھے، سب سے پہلے جو مظالم مکہ والوں نے کیے، ان لوگوں پہ کیا۔ حضرت خباب بن ارت جو تھے، یہ بھی غلام تھے، ان پہ کتنا ظلم ہوا، وہ بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، میں بلال حبشی کی میں کیا یہ واقعہ سناؤں آپ کو، لیکن سب سے پہلے آپ نے جو نقطہ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو تکالیف اٹھائی غریبوں نے اٹھائی۔ یہ فاطمہ بنت خطاب، یہ استاد تھے، یہ خباب بن ارد جو تھے یہ استاد تھے ان کے، عمر خطاب کے جو ہے وہ جو بہن تھی ان کی، سیدہ فاطمہ، ان کے استاد تھے۔ ان پہ یہ ابو فقیہہ ہیں، ان کو بڑی تکلیف، سیدہ زنیرہ تھی، مصعب بن عمیر، آمن بن فہیرہ، ان لوگوں سب جو غریب غربات تھے، ان سب نے بہت تکالیف اٹھائی، جن کا کوئی جو ہے نا کوئی حد و حساب نہیں تھا، اور ساری جتنا غصہ ہوتا تھا ان کو، جو شرفات تھے اور جو معززین تھے مکہ کے، جو ایمان لا رہے تھے، ان پہ غصہ، ان کا جو غصہ تھا وہ بھی ان لوگوں پہ نکالتے تھے۔ بڑا 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 ہی ظلم کیا ان لوگوں نے اس وقت، اور ان لوگوں کو ریت پہ لٹا دیتے تھے، اتنی گرمی ہوتی تھی ان کو ریت پہ لٹا دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو، یہ جو میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، انگارے ان کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے، پانی میں ان کو غوطے دیے جاتے تھے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے تھے، دو اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور ان کو ایسے پھاڑ دیا جاتا تھا۔ کیا کیا تکالیف اٹھائی ان لوگوں نے، بہت تکلیفیں۔ لیکن جو مظالم تھے، یہ شروع کے جو سال ہیں، 3 سال ہیں، ان میں جو تکالیف ان لوگوں نے اٹھائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو شرفاء اور معززین مکہ تھے، انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی۔ جیسے ابوبکر صدیق ہیں، ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ پہ جو ہے وہ دست درازی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، چادر آپ کے جو ہے نا، آپ کے جو ہے نا وہ چادر آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، یا آپ کے اوپر اوجڑی رکھ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق تھے جو کہ آگے بڑھ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کا دفاع کرتے تھے۔
اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ صدیق کو بھی مارا، حالانکہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، معزز تھے، اور ان کو بھی مارا انہوں نے۔ اسی طرح حضرت طلحہ کو، ابو ذر غفاری کو، عثمان غنی کتنا بڑا نام ہے، کتنے امیر ہیں اور کتنے معزز ہیں، ان کو ان کے چچا نے مارا۔ فاطمہ بنت خطاب، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی یہ ہمشیرہ ہیں، اور ان کو سیدنا عمر فاروق نے جو ہے خود مارا، ان نے تکلیف اٹھائی۔ زبیر بن عوام کو ان کے اپنے خاندان والوں نے مارا، عبداللہ بن مسعود کو مارا گیا، سب سے ان کو بڑا شوق تھا تلاوت، انہوں نے آ کی تلاوت شروع کر دی خانہ کعبہ کے حرم کے اندر ہی، انہوں نے بہت مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا ان کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ایک گاٹھی کے اوپر نا، کچھ لوگ لڑکے آ گئے، وہ جمع ہو گئے، جمع 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 کرتے کرتے بہت سارے لوگ آ گئے، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو، اور ان کے جو ہے وہ سیٹیاں مارنے لگے اور پتھر مارنے لگے۔ سید حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو ہے ان پہ کچھ چیز ماری، ان کے سر پہ، ان لوگوں کی طرف پھینکی، جس سے ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ یہ پہلا جو قتل کیا اسلام کے لیے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا ہے، یاد رکھیں، اور یہ بھی شروع کے سالوں کا بتا رہا ہوں، بالکل شروع کے سالوں میں جب دعوت بالکل عام بھی نہیں تھی، اس وقت یہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلا جو قتل کیا اسلام کی خاطر جہاد کی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے نا، یہ فضیلت ان کے ہاتھ میں آئی۔ تو یہ معززین تھے مکہ مکرمہ کے، جو غلاموں نے تکلیف اٹھائی، لیکن یہ جو شرفاء تھے ان کو بھی اتنا تنگ کیا گیا کہ نہ پوچھیں۔ اس کے بعد 3 سال گزرنے کے بعد آپ کو یہ 3 سال کی یہ جو دعوت تھی، یہ تو ایک ایک کر کے دعوت دی جا رہی تھی، اور دار ارقم میں چلے گئے لوگ۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اعلانیہ طور پہ تبلیغ کرنا شروع کریں، اور آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 44 سال تھی اس وقت، یہ 3 سال کے بعد 44 سال ہو گئی، تو آپ نے جو ہے اعلانیہ طور پہ اب جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور قبیلوں کے پاس جانا شروع کر دیا، اور حج جو قریب آ گیا تھا بالکل اس وقت، اب جب آپ کی عمر 44 سال کی تھی، تو اب آپ کو حکم دیا گیا، تو سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو ایسی باتیں کرنے لگے ہمارے خداؤں کے بارے میں جو کہ یہاں آ، حرم میں ہے، تو ایسی باتیں کریں گے تو حج قریب آ گیا ہے، تو ہماری بڑی بےزتی ہو جائے گی قریش کی۔ اس لیے اب انہوں نے مخالفت کا جو ہے وہ جو دائرہ تھا وہ بہت بہت کم کر دیا، اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان کا چچا ہوں، میں ان کا فلاں لگتا ہوں، میں ان کے خاندان کا ہوں، میں جانتا ہوں، میں بچپن میں ان کے ساتھ ہوں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، ان پہ جادو ہو گیا ہے، یہ جادو کرتے ہیں لوگوں پہ، کچھ کہتے تھے یہ کاہن ہے، انہوں نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، یہودی اور نصارہ سے کچھ پڑھ لیا ہوا ہے، کتابیں پڑھ لی ہیں، اور اب لا کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور نیا جو ہے وہ ایک خدا گڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی پروپیگنڈا شروع کر دی ہے۔ پروپیگنڈا وار بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک وار ہوتی ہے، اور یہ اس وقت یہ شروع کر دی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو میلے لگتے تھے، اس میں آپ جب لوگوں کو بلایا کرتے اسلام کی طرف، تو آپ کے جو چچا ہیں یہ ابو لہب، یہ لوگوں کو جو ہے بتایا کرتے کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں چچا ہوں ان کا، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یتیم ہے، اور فلاں فلاں فلاں، ایسے پروپیگنڈے کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور آپ جو ہے دعوت دیے جاتے تھے، اور وہ پیچھے سے آپ کو کبھی خاک ڈال رہے ہیں، کبھی تھوک ڈال رہے ہیں، کبھی آپ کو مار رہا ہے پتھر سے، ایسے باتیں کرتے تھے، تکلیف آپ کو دیا کرتے تھے، تو پروپیگنڈا وار بہت زیادہ شروع ہو گیا آپ کے خلاف۔ اب یہاں پہ جب آپ کی عمر 44 سال ہے، حضرت ابو طالب کا امتحان شروع ہو گیا۔ اب حضرت ابو طالب چونکہ آپ نے ان کی جو ہے وہ ان کی کفالت لی تھی، اور آپ کے ذمے ہی جو ہے ان کی حفاظت بھی تھی، اس لیے اب یہ جو ہے یہاں پر آ، کیا ہو گیا کہ آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ قریش آپ کے پاس آئے، اور آپ کو جو ہے پہلے تو بتایا کہ آپ نے جو ہے نا یہ بھتیجے کو منع کر دیں کہ یہ ایسی باتیں نہ کریں، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ کریں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور ان کو کہا کہ آپ جو ہیں یہ کیوں بولتے ہیں، اور ایسا نہ کیا کریں، آپ اس سے منع ہو جائیں، چونکہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، اور یہ بڑے ہیں، سردار ہیں، اور فلاں فلاں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا جو موقف تھا وہ سب کے سامنے ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں، یا آپ کو سرداری دے دیتے ہیں، یا پیسے دے دیتے ہیں، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، دوسرے میں چاند رکھ دیں، تو تب بھی میں جو پیغام لے کے آیا ہوں، جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس پہ حضرت ابو طالب نے جو جملہ کہا وہ شاندار ہے، ان کے لیے ان کی کفایت کرے گا یہ جملہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے تم جو چاہو، جو کچھ کرنا چاہو کرتے رہو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ بالکل اپنے آخری دم تک یہ جو ہے نا آپ نے اپنے قول پہ ثابت رہے ہمیشہ سے، اور اپنے ایمان کو آپ نے چھپائے رکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابو طالب کے سامنے نا انہوں نے ایک لڑکا تھا نوجوان عمارہ، اس کو لے کے آ گئے، اور کہا یہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دے دوں کہ تم لوگ قتل کر دو ان کو۔ آپ کو لالچ دی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ تمہاری عزت بھی خطرے میں ہے، لوگ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں حج کے لیے، تو بےزتی ہو جائے گی۔ اس پہ کسی بات پہ بھی آپ نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کو بچائے رکھا ان لوگوں سے۔ اس طرح جو قریش تھے انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو ایسے نا وفد بنا بنا کے آپ کی طرف بھیجا اور بہت ساری لالچ آپ کو دی، الگ سے بھی دیا آپ کو۔ اور ایک اپنے بندے کو عتبہ بن یہ حضرت یہ جو ابو حذیفہ ہیں، مشہور صحابی ہیں ابو حذیفہ، ان کے والد ہیں عتبہ کے نام سے، عتبہ یہ بہت سمجھدار آدمی تھے، بہت سمجھدار۔ یہ بھی جو ہے غزوہ بدر میں ان کو بھی مارا گیا، تو حضرت ابو حذیفہ کا چہرے کا رنگ تھوڑا سا متغیر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھے گا کہ تمہیں تھوڑی سی نا کوئی یعنی ایک بے چینی ہو رہی ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اور میں کہ نہیں نہیں، مجھے صرف یہ تھا میرے ذہن میں کہ عتبہ بہت سمجھدار ہے، میرا باپ جو ہے بڑا سمجھدار آدمی تھا، میرے خیال میں یہ ایمان لے آتا۔ تو یہ کیوں ایسے کہا تھا؟ یہ غزوہ بدر میں کہا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ قریش نے عتبہ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ قرآن کو سن کے آؤ، محمد کہتا کیا ہے۔ تو جب آپ نے قرآن سنا تو واپس آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، قرآن بالکل الگ چیز ہے، یہ اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے اور یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ نے ایسی باتیں کی، عتبہ نے ایسی باتیں کی لوگوں کے سامنے، تو ان سب نے آپ کو بہت زد و کوب کیا کہ تو بدل گیا ہے، تو پہ جادو کر دیا ہے، تو بھی ایسے ہو گیا ہے، تو بھی ان کی باتوں میں آ گیا ہے۔ تو عتبہ واپس پلٹ گیا، نے کہا نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اور نہیں نہیں ہم اس کو نکال دیں گے یہاں سے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو یہ ساتھ جو ہے نا پھر اس کے بعد کافر ہی مر گیا۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، اس بات کا کہ وہ اس کو آخر میں بھی ایمان نصیب نہیں ہو سکا۔ یہ 44 سال کی عمر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور آپ اعلانیہ تبلیغ آپ نے شروع کر دی ہے اور حج کا زمانہ قریب آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہو گیا، یہ حج کا زمانہ آتا، دنگل ہوتے تھے، میلے لگتے تھے، آپ وہاں جا کے آپ اعلانیہ طور پہ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ غریبوں کو، امیروں کو، سب کو تکلیف دینا شروع کر دی، جو بھی بولتا سب کو تکلیف دیتے تھے۔ اس لیے جب آپ کی عمر 45 سال ہو گئی تو آپ نے اس سال میں صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ لوگ جو ہیں مکہ کو چھوڑ کے ایک ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کا بادشاہ بہت انصاف والا ہے، عدل والا ہے، وہ اپنے مہمانوں کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح کے الفاظ تھے، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ حبشہ آپ نے ان کو جانے دیا۔ اس وقت جو ہے پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر اور اس طرح کے جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے، وہ تقریباً 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، یا 18 لوگ تھے تقریباً، اور یہ جو لوگ تھے یہ سارے چل پڑے، اور یہ لوگ گئے ہیں حبشہ، اور وہاں جو ہے وہ حضرت نجاشی جو ہے وہ وہاں پر ان کے جو ہے وہ استقبال کیا انہوں نے، اور آپ کے مہمان نوازی کی آپ لوگوں کی، اور 3 ماہ تک یہ جو لوگ تھے عثمان غنی کے جو قافلہ تھا یہ والا، جو پہلے لوگ گئے تھے ایک دفعہ، یہ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی گئی ہے، 2 دفعہ۔ تو جو پہلی دفعہ جو ہجرت کی ہے، کائنات، یہ ذرا اس کو نا مائک کو بند رکھو کائنات۔ اچھا، وہ پھر یہ ہوا کہ 3 ماہ کے بعد ہی نا انہوں نے افواہ سنی کہ مکہ والے تو مسلمان ہو گئے ہیں سارے، تو یہ سارے لوگ واپس آ گئے، لیکن راستے میں ہی ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو افواہ تھی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کچھ تو ایسے تھے جو واپس مکہ آ ہی گئے، واپس آ گئے، اور مکہ میں انہوں نے کچھ لوگ تھے وہ واپس چلے گئے، دوبارہ چلے گئے واپس، حبشہ چلے گئے تھے۔ اسی طرح یہ اس سال کا یہ جو مشہور ترین واقعہ تھا 45 سال کی عمر میں، 46 سال کی عمر میں یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور ان کے فوراً بعد 3 دن بعد ہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جو ہے وہ اسلام لے کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے سارے مسلمانوں نے تکبیر کہی، اور وہ جہر سے انہوں نے کلمہ پڑھا لوگوں کے سامنے آ کے، حرم کے سامنے سے گزرتے ہوئے، اور سب نے جو ہے وہ تکبیر کے اور ذکر کیا، لا الہ کا ذکر کیا اور گزرتے گئے۔ اچھا جی، دوسری ہجرت اس کے بعد، اچھا اس کے بعد تو اور مزید زیادہ جو ہے وہ انہوں نے تکلیف دینا شروع کر دی، اور یہ سیدنا حمزہ کی ایمان لانا، سیدنا عمر ابن الخطاب کا ایمان لانا ان کو بہت گراں گزرا، بہت ان کو جو ہے نا تکلیف آئی اس سے کہ یہ کیا آ گیا، ان کو بالکل پسند نہیں آیا، انہوں نے تکالیف کا جو تھا وہ زور تھا وہ اور مزید کر دیا ان لوگوں پہ، اور چونکہ یہ جو میلے لگتے تھے، دنگل لگتے تھے، اور یہ جو حج کا زمانہ ہوتا تھا یہ ان میں بہت شدید گزر رہا تھا، اس لیے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो बाकी सहाबा कराम थे उनको भी कहा कि तुम लोग भी चले जाओ हबशा, क्योंकि हबशा वाला जो है वो बड़ा शरीफ आदमी था और उन्होंने पनाह दे दी थी। आपको पता है ना कि यहाँ पे मुशरिकीन ने एक वफ़द जो है वो भेजा शायद हबशा की तरफ, और वो कौन थे? वो अमर बिन अल-आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और अब्दुल्लाह बिन रबिया या अम्मारा बिन वलीद, इनको भेजा कि जाओ और वो हमारे दोस्त हैं मक्का वालों के, तो उनको बताओ कि ये नया दीन लेके आए हैं ये लोग, और हमारे खुदाओं को बुरा-भला कहते हैं, ये हमारे गुलाम हैं और यहाँ भाग के आपके पास आ गए हैं, तो इनको वापस कर दें, सबको मक्का वापस भेज दें। ये जब लोग जा रहे थे ना, मुसलमान जब जा रहे थे यहाँ से, तो इन्होंने पीछा भी किया था उनके पास, लेकिन वो अपने जहाज़ों में बैठ के समुद्र में उनकी तरफ से निकल गए थे, ये जहाज़ों में, कश्तियों में बैठ के निकल गए थे हबशा के लिए, तो ये वापस आ गए थे, लेकिन बाद में तहाइफ लेके बाकायदा वफ़द की सूरत में बड़े मुअज़्ज़ज़ बन के वहाँ पहुँच गए थे उनके पास। और वहाँ जब पहुँचे हैं, तो जब उनको पता लगा मुसलमानों को कि ये लोग आ गए हैं और नजाशी जो है इनका बड़ा इज़्ज़त भी कर रहा है, तो उनको खतरा महसूस हुआ। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाज़ाद थे, हज़रत जाफ़र तैयार, उनको उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े हैं और आप हमारे तर्जुमान होंगे और आपने जो है मुकदमा लड़ना है इस्लाम का। तो जब वो दरबार में हाज़िर हुए सारे के सारे, तो हज़रत जाफ़र बिन तैयार ने वहाँ पे ऐसा खिताब किया, इतना खूबसूरत खिताब किया कि जो नज्जाशी था, वो यकदम से जो है वो आपका गर्विदा हो गया और कहा, क्या खूबसूरत! आपने फरमाया कि हम लोग ऐसी कौम थे कि मुर्दार खाते थे, बदकारी किया करते थे और पड़ोसियों का हक जो है वो खा जाते थे, पड़ोसियों को सताया करते थे, कभी कमज़ोर को खा जाता था हम लोगों में। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी जो है ना अपनी तरफ से हमें एक रसूल भेजा जो हम में से ही था। उसकी सदाकत मशहूर थी, उनकी अमानत मशहूर थी। वो आए, उन्होंने हमें सच का दर्स दिया, अमानत का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, खैर-सगाली का हमें दर्स दिया, हमसायों के साथ और महारिम ख़वातीन के साथ हमें अच्छे सलूक का हुक्म दिया, खून-रेज़े से हमें मना किया। और जो मुकद्दस महीने हैं उसमें ना लड़ने का हुक्म दिया, और बहुत सारी उन्होंने जो है हमें पाक दामन ख़वातीन पे तोहमत न लगाने का हुक्म दिया। बहुत सारी सिफ़ात आपने बयान की कि हम लोग कैसे थे और रसूलुल्लाह के आने के बाद कैसे हो गए। तो आप बताओ कि कितना खूबसूरत दीन लेके आए हैं। उस पे नज्जाशी बड़ा समझदार था, ऐसे तो नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें ज़रा कुछ कलाम सुनाए, उनका कलाम सुनाए जो मोहम्मद कहता है, आपका पैगम्बर कहता है। तो हज़रत जाफ़र बिन तैयार ने जो है सूरह ताहा की जो है तिलावत की। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि वो जो अम्मार थे उन्होंने कहा कि ये जो थे अपने अमर बिन आस थे, उन्होंने कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम, चूँकि नजाशी ईसा ईसाई था, तो आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ कहते हैं। तो आपने जो है पूछा कि क्या कहता है मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? तो आपने जो बताया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, तो उसने कहा कि ज़मीन से एक तिनका उठाया, कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज़्यादा नहीं थे। ये जो जो फरमाया इतना भी फ़र्क नहीं है, आपने जो कहा और जो हमारे अकीदे में है, बिल्कुल भी इससे फ़र्क नहीं है इन दोनों में। और फिर कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूँगा इन मुसलमानों को, ये मुसलमान यहाँ रहेंगे। तो ये है 46 साल की उम्र में ये वाक़या था कि इसलिए 83 मर्द और 18 ख़वातीन, ये दूसरा काफ़िला बन के ये लोग भी जो है हबशा जो है वो रवाना हो गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी जो है उन्होंने भी हिजरत की और वो भी शुरू हो गए थे, चले गए थे, निकल गए थे। मक्का से बहुत दूर निकल गए थे। बरकुल गिमात के नाम से एक जगह थी, वहाँ तक पहुँच गए थे। रास्ते में उनको एक सरदार मिला, बनी क़ारा का, उसका नाम था दुगुन्ना। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये ऐसे है और ऐसे-ऐसे हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की कि नहीं, आप तो बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं और आप तो, आपकी शराफ़त तो मशहूर है, आपकी सदाकत, आपकी तिजारत बड़ी मशहूर है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए मक्का को, आप जैसे कैसे जा सकते हैं? तो उसके बाद फिर आपको वो दोबारा मक्का ले आए, तो अबू बकर सिद्दीक नहीं गए, ये हिजरत उनकी जो रह गई थी, क्योंकि उनकी किस्मत में, अबू बकर सिद्दीक की किस्मत में हिजरत मदीना लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो हबशा चले गए थे ना, ये वापस नहीं आए। ये जो लोग थे, इनमें से जो लोग थे, ये मदीना मुनव्वरा डायरेक्ट गए हैं, वहाँ वहाँ से वहाँ गए हैं। इन्होंने हिजरत नहीं की मक्का से मदीना मुनव्वरा। तो ये इनकी किस्मत में था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बंदे ने हिजरत करनी थी, और उनके बारे में कुरान मजीद ने भी इनका भी नुज़ूल होना था, और ये जो फ़ज़ीलत थी अबू बकर सिद्दीक़ की किस्मत में आनी थी। तो इसलिए आपको जो है वो अल्लाह पाक ने जो है वापस कर दिया था मक्का में, और आप मक्का से जो है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मदीना मुनव्वरा गए। तो ये बात थी 46 साल की उम्र में। इसके बाद जब आपकी उम्र 47 साल और 50 साल हुई, ये 3 साल जो थे, ये सबसे मुश्किल लम्हा था आपकी ज़िंदगी में, और इसके बाद जो हुआ, वो भी आपके लिए इंतहाई दुखों का पहाड़ था आपके लिए। बहुत तकलीफ का ये जो है ना ये ज़माना गुज़रा है, जब आपकी उम्र 47 साल की हो गई थी, और 47, 48, 49, 50, ये जो ज़माना था, ये 4 साल का, ये इंतहाई दुःख तकलीफ के जो है ना वो आलम में गुज़रा है। क्यों? ऐसा हुआ कि जब ये जो जो सैयदना हमज़ा, सैयदना उमर फारूक और इस तरह के लोग भी,
جو کہ بڑے پہلوان اور بڑے بہادر تھے، یہ لوگ بھی اسلام لے آنا شروع ہو گئے، تو ان کو اب خطرہ بڑا محسوس ہو اور ان کو بہت ناپسند آیا کفار و مشرکین مکہ کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب چالیں چلنا شروع کر دی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنا چاہیے۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیا انہوں نے باقاعدہ طور پہ۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے کیا کیا کہ آپ نے بنو ہاشم سب کو کہا کہ یہ خاندان کا مسئلہ ہے، پورے خاندان کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو جو ہے نا محمد کی حفاظت کرنی ہوگی، اور یہ باقی جتنے قبیلے ہیں ان سے ان کو بچانا ہوگا۔ آپ نے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑی ہے اس کے درمیان میں جو ہے نا اس کو محفوظ کیا، آپ نے بالکل اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں پہ نا ان کو محفوظ رکھا۔ بس یہ ان کو جو پتہ لگا کفار اور مشرکین کو، اور ان کو پتہ لگا کہ یہ تو اب ہمارے ہاتھ نہیں آنے والے، اور ان کی جو دعوت ہے وہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، تمام جو مکہ کے جو قبیلے تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے کہ اب ہم ایک معاہدہ لکھ رہے ہیں جبکہ سب پہ جو ہے اس کے دستخط ہونے چاہیے، سب متفق ہونے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ اب شادیاں نہیں کریں گے ہم لوگ، نہ ہی خرید و فروخت کرنے دیں گے ان لوگوں کو، کچھ بھی نہیں خریدیں گے، نہ کچھ بیچیں گے یہ لوگ، اور نہ ہی ان کے ساتھ سلام دعا کریں گے، نہ ہی میل جول رکھیں گے۔ ان کا کھانا پینا بند ہو گیا، یہ جو جہاں پہ ہیں شب ابی طالب پر یہاں رہیں گے، بس ان لوگوں کو ایسے ہی کرنے دو، کوئی ان کے ساتھ نہیں بولے گا۔ یہ معاہدہ لکھا اور حرم شریف میں خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیا، یہ معاہدہ کہ اب کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور جو سردار تھے بڑے بڑے انہوں نے اپنے سائن کر دیے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے ایک جو ہے نا اس کا جو اعلان تھا وہ لگا دیا، اندر لگا دیا۔ یہ 3 سال تک آپ نے بہت تکلیف اٹھائی۔ خاندان کے جو لوگ تھے بنو ہاشم اور بنو کنانا کے لوگ جو تھے، ان میں سے جو شریف لوگ تھے وہ خاندانی ہونے کی وجہ سے نا وہ آپ کی مدد کر دیا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ جو ہے وہ لایا کرتے تھے آپ کے لیے غلہ لے کے آیا کرتے تھے۔ اور اتنی بھوک تھی اتنی زیادہ کہ بچے روتے رہتے تھے، پتے کھانے پڑ گئے ان لوگوں کو، اور کیا کیا کھانا پڑا ان لوگوں کو، اور لازم بات ہے بھوک ان کو برداشت کرنی پڑ گئی، جو بڑے لوگ تھے سارے، تکلیفیں تھیں، اتنی تکلیفیں، بیماریاں آتی گئی مسلسل۔ ان میں صرف ابو لہب نہیں تھا، دیکھو اندازہ کریں، بنو ہاشم میں سے ابو لہب جو تھا وہ ان میں شامل نہیں تھا، کیونکہ یہ قرآنی کافر تھا، اس کی زندگی تو چلو اس سے باہر رہی، 3 سال اس نے تکلیف نہیں اٹھائی، لیکن اس کی باقی کی زندگی ساری تکلیفوں میں ہے، اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ مل گیا تھا، باقی سارے بنو ہاشم والے جو تھے اگرچہ مسلمان نہیں بھی تھے ان میں سے، وہ بھی ان کو بھی اندر کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا تھا سب نے، سرداروں نے۔ اس کے بعد یہ ہوا 3 سال جب تکلیفیں اٹھائی نا، تو یہ زہیر بن ابو امیہ، ہشام بن عمر، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمع بن اسود، اور بہت سارے لوگ جو تھے یہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ختم کرو، اب 3 سال ہو گئے ہیں، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کو پھاڑ دیا۔ ابو طالب نے ان کو خبر دی کہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ وہ جو اعلان تم لوگوں نے دستخط کیے ہیں، جو خانہ کعبہ کے اندر آپ نے لگایا ہوا ہے، جو اعلان لگایا ہوا ہے، اس کو کیڑے کھا چکے ہیں۔ وہ لوگ جب اندر گئے تو دیکھا تو واقعی کیڑا اس کو کھا چکا تھا۔ اچھا، ابو طالب جو تھے، حضرت ابو طالب آپ کی حفاظت کے لیے ہر رات آپ کا بستر جو تھے وہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، یعنی آپ کو کبھی کہاں سلاتے کبھی کہاں سلاتے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ہجرت کی رات تھی تو حضرت علی شیر خدا جو تھے وہ آپ کے جو ہے آپ کے بستر پہ سوئے، چونکہ ان کو عادت ہو گئی تھی۔ اندازہ کریں کہ حضرت ابو طالب کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھتیجے کی فکر تھی، اتنی زیادہ کہ آپ کا بستر بھی چینج کر دیا کرتے تھے، اور یہ عادت بن گئی تھی ان کی آپ کی حفاظت کے لیے، اور کتنے ہیلے انہوں نے اٹھائے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں، اگرچہ ہمارے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں اور باقی کتب میں حدیث آئی ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا کیا عمل ہوگا آپ کی اتنی زیادہ حفاظت پہ اور آپ کی کفالت پہ، ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پہلے تو ان کو جو ہے وہ فلاں عذاب دینا تھا، چونکہ وہ ایمان کا نیل لے کے آئے، ان کو یہ عذاب دینا تھا، لیکن اس کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے رسول اللہ کی اور اسلام کی، اس کے برکت سے جو ہے آپ کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ان کو اس کا جو ہے نا اس سے کم عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ جو حصہ ہے دہا اس سے کم عذاب جو اس کا ہے وہ دیا جائے گا، جیسے آپ کا دماغ جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ لیکن یہ احادیث صحیح احادیث بھی ہیں، تب بھی آپ کے ساری زندگی کی جب دیکھتے ہیں ہم لوگ، یعنی جب سے آپ 8 سال سے لے کے 43 سال کم سے کم آپ ان کے ساتھ رہے، یہ ساری برکات اور معجزات جو آپ نے دیکھے ہوئے تھے، تو یہ احادیث میں آتا بھی ہے کہ حضرت عباس کو آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے اسی کے دین پہ ہوں، لیکن اعلان نہیں کر سکتے، اعلان کریں گے تو یہ لوگ آگے کھا جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے مزید۔
تو آپ نے جتنے ہیلے کیے ہیں نا، یہ بستر بدلنے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کتنی زیادہ وسیلے پیش کیے اللہ کو، اور کتنے زیادہ آپ کے خطبات ہیں، 81 سے زیادہ دلائل ہیں علماء کرام کے پاس، 81 سے زیادہ، کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ دو رائے چل رہی ہے امت میں، اہل سنت جماعت کا بتا رہا ہوں میں، شیعوں کا نہیں بتا رہا۔ شیعہ تو باقاعدہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں، لیکن اہل سنت جماعت کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے پاس بھی جو ہے 80 سے زیادہ دلائل ہیں اس بات پہ کہ حضرت ابو طالب کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ کی حفاظت کی خدمت جو آپ نے اٹھائی ہوئی تھی، اور جو آپ نے کیا اسلام کے شروع کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں، اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی تھی، جس کا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ تو یہ خیر وہ چلتا رہے گا، یہ واقعہ تو عقیدے کا عقیدہ ہے، وہ ایک بحث ہے، وہ طویل بحث ہے، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد حج کے دن آتے تو مسلمانوں کی تبلیغ شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ ہی دن گزرے تھے، 7-8 ماہ گزرے تھے، آپ کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، 50 سال۔ اس زمانے میں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کا وصال ہوا۔ سب سے پہلے جو وصال ہوا ہے وہ حضرت ابو طالب کا ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ الٹا لکھا ہوا ہے، ویسے یہ حضرت ابو طالب کا انتقال جو ہے وہ پہلے ہوا، اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد، 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد، یا جیسے لکھا ہوا ہے 2 ماہ کے بعد جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جو ان کے حفاظت کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اور مسائل میں ساتھ دیتے تھے، اور تکلیفوں میں ساتھ دیتے تھے، ان دونوں کا انتقال ایک ہی مہینے میں ہوا۔ تو یہ بہت تکلیف کی بات تھی، بہت تکلیف کی بات تھی، اس لیے آپ نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھا، عام الحزن رکھا۔ تو یہ یعنی کہ غم کا سال۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدہ خدیجہ اس وقت جنازے کا حکم نہیں آیا ہوا تھا، اس لیے آپ نے یہ حجون ایک نام ہے، جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے ان کی قبر مبارک جو ہے وہ کھود کے آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے سیدہ خدیجہ کو اتارا ہے قبر میں، اور ان کے لیے دعا بھی کی، اور بہت تعریف بھی کی آپ نے سیدہ خدیجہ کی۔ اور یہ واقعہ انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے جب ہم ازواج مطہرات کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں پھر ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کی وفات کا بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سال آپ دیکھو، ایک شوہر دیکھو، بیوی، شوہر اگر دیکھیں، شوہر جو ہے اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے انسان کی، تو شوہر تو شادی کر سکتا ہے فوراً کے فوراً، اس میں تو کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے نا شوہر کے لیے۔ عورت کے لیے عدت کا حکم ہے، اور وہ بھی یعنی سوگ 3 دن کا منایا جاتا ہے۔ بیوی کو حکم دیا گیا کہ 4 ماہ 10 دن تم نے سوگ منانا ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور اگر حمل ہو تو پھر وضع حمل تک ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہو کے بھی آپ نے پورا سال غم کا منایا۔ حضرت کبریٰ کا مقام دیکھیں ذرا، اور ایک شوہر کے اپنی بیوی سے محبت دیکھیں وہ کس لیول پہ ہے، یہاں تک دیکھیں ذرا، یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ عام الحزن کا سال جو ہے، یہ 50 سال کی عمر میں آپ کی زندگی میں آیا، جو اس میں آپ نے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد نہ آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا، اور آپ چلے گئے طائف۔ طائف اتنا خوبصورت شہر ہے، اگر میں ابھی آپ کو دکھا سکتا، ابھی نیٹ پہ نقشے پہ نہیں دکھا رہا میں آج آپ کو، لیکن کبھی دکھاؤں گا میں آپ کو یہ جو جگہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ، یہ طائف کا شہر دیکھیں گے، تو طائف ایسا ہے کہ اس میں کھجور بہت زیادہ ہے، سبزہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر جب آپ تشریف لے گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اور آپ نے وہاں قبیلوں کے سرداروں کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں کو بتایا، آپ نے دعوت دی طائف کے لوگوں کو، لیکن وہاں سے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اندازہ کریں کہ آپ سرداروں کے پاس گئے تھے اور بڑے بڑے قبیلوں کے پاس گئے تھے، لیکن وہاں صرف ایک غلام تھا صرف جو ایمان لایا، حضرت عداس۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف ایک غلام جو ہے وہ اس کے ایمان کی خاطر آپ جل اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا اس غلام پہ، جن کا نام عداس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کے لیے آپ جو ہے وہ بس اس کی قسمت جاگ اٹھی، اور آپ تشریف لے گئے وہاں پہ۔ تو اور کوئی ایمان لے کے نہیں آیا سوائے اس عداس کے۔ اور جب آپ واپس آ رہے تھے، طائف کا واقعہ مشہور ہے اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، میں آگے جانا چاہوں گا۔ جنوں سے ملاقات ہو گئی آپ کی راستے میں، نصیبین کا علاقہ تھا، اور وہاں آپ نے رات گزاری، وہاں پر جنات آئے اور آپ سے قرآن سنا اور ایمان لائے آپ پہ۔ یہ دیکھو خوش قسمتی ایسی ہوتی ہے، پھر آپ کے خاندان والے اور بڑے بڑے دولت اور ثروت اور علم پہ اور حکمت پہ جو ہے جو بڑا غرور کرتے تھے، وہ لوگ اس پیغمبر عظیم پیغمبر کو نہیں پہچان سکے اور آپ کی قدر نہیں کر پائے، لیکن جنہوں نے آپ کی قدر کی، ایک نصرانی غلام نے آپ کی قدر کی اور آپ پہ ایمان لے کے آ گئے۔ تو یہ بڑا طائف کا ایک بہت بڑا سفر تھا۔ سیدہ عائشہ نے بعد میں پوچھا تھا کہ اس دن جو ہے وہ کوئی تکلیف کا دن بھی تھا، آپ نے فرمایا طائف کا دن بڑا مشکل تھا، اور اس وقت مجھے جو ہے وہ جبریل آئے اور اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی لے کے آئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آپ حکم دیں، بس اتنی تکلیف ہے، آپ حکم دیں، ہم ان پہاڑوں ان پہ گرا دیتے ہیں، ان کو درمیان میں پیس دیتے ہیں، ان پہ زمین الٹ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ مومن ہوگی، اور ایسے ہی پھر ہوا، بعد میں سارے مومن ہو گئے۔
تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے آپ کی زندگی میں 50 سال یا آپ 51 سال کے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا جی، اب جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ واپس جب آ رہے تھے تو آپ کو یہ خوف تھا کہ اب جو ہے مکہ والے پھر مجھے جو ہے وہ یہاں پہ تکلیف دیں گے، اور آپ کو خوف تھا ان کے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی کوئی بدتمیزی کرے یہ لوگ۔ تو آپ نے ایک سردار ہے مطعم بن عدی، اس کو کہا کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے، میرے ساتھ دو گے اس میں؟ تو حالانکہ یہ مومن نہیں تھے، لیکن ایسا ان کا رول تھا کہ جو بھی پناہ مانگتا تو آپ دے دیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ چلو آگے اور ان کی حفاظت کرو محمد کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ان کے ساتھ ہی حرم شریف میں داخل ہوئے، اور آ کے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا اور نماز پڑھی، اور یہ جو ہے یہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی قریب نہ آئے، میں نے ان کو پناہ دی ہوئی محمد کو، پھر آپ گھر تک آپ کو چھوڑ کے آئے ان کے بیٹے اور تلواروں کے سائے میں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، اللہ پاک نے جس سے کام لینا ہوتا ہے پھر ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالم نہ ظالم اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ کام آئے گا آپ کو آج کل کے حکمرانوں کے لیے، کہ فاجر اور فاسق سے دین کا بہت بڑی خدمت لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ پاک فاسق اور فاجر سے دین کی خدمت لے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ظالم جو ہوتا ہے اللہ کی تلوار ہوتا ہے، یہ اس پہ چلتی ہے جو ظلم کرتا ہوتا ہے، ایک ظالم دوسرے ظالم کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہے نا یہ ان لوگوں سے حفاظت کا جو ہے کام لیا ان لوگوں سے۔ اس کے بعد آپ نے قبائل کو دعوت دینے کا آغاز کیا، ایسے جتنے بھی میلے تھے، مشہور میلے ہیں، سوق ذی المجاز کا نام آپ نے سنا ہوگا مشہور، اوکاس کا میلہ تھا، مجنہ کا تھا، ایام حج میں آپ نے دعوت دینا شروع کر دی تھی، اور اس میں لوگ دھڑا دھڑ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے یہاں پہ، اور ابو لہب جو تھا وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کا اتنا بدبخت، اس کا اتنا خراب رول تھا اس کا کہ نہ پوچھے، چونکہ یہ پروپیگنڈا کرتا تھا، پروپیگنڈا کا جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اس کا توڑ کرنا، اور یہ کہتا تھا کہ میں چچا ہوں، اور میں چچا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، تو یہ ساحر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کی باتیں کرتا تھا نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ اس وقت بھی کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ کہو دخل ادخلوا الجنہ، قولوا لا الہ الا اللہ دخا دخا ایسے کچھ ہے، کلمات ہے، بڑا مشہور قسم کا کلمہ ہے کہ ہمیں فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آپ کہتے جاتے تھے، یہ ان بازاروں میں اور ان میلوں میں اور ان دنگلوں میں اور ایام حج میں آپ نے دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ ان میں بہت سارے قبیلے آیا کرتے تھے، یہ جو قریب قریب کے جتنے بھی لوگ تھے آیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے نا جو آپ کے سامنے لوگ آئے ان میلوں میں، تو وہ 3 طرح کے لوگ آئے۔ کچھ تو بہت سخت قسم کے تھے جنہوں نے اسلام کو رد کر دیا فوراً ہی۔ یہ 14 قبیلے تھے، کندہ، بنی کلب اور بنی حنیفہ اور اس طرح کے 14 قبیلے تھے جو بڑے سخت نکلے، ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ دوسرے نرم تھے، جیسے شیبان بن ثعلبہ کا قبیلہ تھا، یہ لوگ بڑے نرم تھے، اور کچھ موم کی طرح تھے، ایک دم سے ایمان لے آئے آپ پہ اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی آپ نے۔ وہ تھے اوس والے اور خزرج والے، جو کہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے یہ لوگ۔ آپ کی عمر مبارکہ جب 52 سال کی ہوئی تو آپ نے جو ہے حضرت سوید بن سامت پہلا مدنی مسلمان تھا جو ایمان لایا آپ پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ انفرادی لوگ ایمان لاتے گئے، خزرج کے کچھ بندے بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد مینا کے قریب ایک گھاٹی تھی، ایک پہاڑی پہ آپ نے ان کو جمع کیا، جو ایمان لائے تھے ان کو جمع کیا، اور ان سے وعدہ لیا، بیعت لی، ان سے وعدہ لیا کہ تم لوگ ایمان پہ رہو گے اور تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور جو جو مسلمانوں سے جو جو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، بدکاری نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے، یہ ساری باتیں جو لسٹ میں شامل تھی وہ سارے آپ نے ان سے، جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 12 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حج کے اندر بھی 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے جو مدینہ والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جو مدینہ منورہ میں لوگوں کو تبلیغ کرے، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا استاذ بنا کے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے گھر گھر جا کے اسلام کو پہنچایا، اور جو سردار تھے بڑے بڑے ان لوگوں کے گھروں میں وہ گئے اور امام بنے ان کے، اور ان کے استاد بنے اور ان کو اسلام کا پیغام دیا۔ مدینہ والے بڑے نرم دل تھے اور آج بھی نرم دل ہیں اور شاندار قسم کے لوگ ہیں، موم کی طرح نرم لوگ ہیں۔ انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پہ لبیک کہا، اور اس طرح جو ہے وہ لوگ دوبارہ سے ایک دفعہ دوبارہ آئے۔ یہ لوگ جب حج کے لیے آیا کرتے تھے یہاں پہ، تو یہاں پہ دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اسی سال یہ جو جب آپ کی عمر جو ہے وہ 52 سال کی قریب تھی، اسی 52 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے وہ آپ کو، چونکہ آپ نے بہت صدمات اٹھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پہ صدمات کا اتنا زیادہ
बोझ आ गया, बहुत तकलीफ आ गई कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी नहीं है, आपके चचा भी नहीं है, और जो सहाबा कराम है वो भी चले गए थे, हबशा में थे, और आप पे तकलीफ़ों के अंबार थे। उसमें अल्लाह ताला ने आपको अपना दीदार करवाया और आपको बुलाया, लामकान बुलाया। लामकान ऐसी जगह कि जहाँ मकान का तसव्वुर ही नहीं है। इतना अलग, बिल्कुल ही अलग-थलग बुलाया, और वहाँ पे मुलाकात की, और 2 कमानों से ज़्यादा आपको करीब किया आपने साथ। वो कितना करीब हो सकता है, वो ज़िक्र भी कुरान मजीद ने नहीं किया कि कितना करीब किया और क्या बातें की हैं आपसे। और मेराज का वाक़या जब आएगा इंशाअल्लाह, तो हम उस पे ज़िक्र करेंगे मेराज का वाक़या, जो सही अहादीस से साबित है, वो इंशाअल्लाह ताला उसको मैं इंशाअल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा, और मेराज का वाक़या हम उससे क्या-क्या मिलता है अकीदे में, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये मेराज का वाक़या आपके 52 साल की उम्र में आया। जब 53 साल के हो गए, तो उस वक़्त जो है, ये आखिरी साल था मक्का मुकर्रमा में, और ये वो ज़माना था जब मुसअब बिन उमैर की तबलीग से लोग बहुत सारे मुसलमान हो गए थे। 75 या 72 के करीब जो लोग थे, वो आके जमा हुए, नए लोग थे, ये मुसलमान हो गए, और वादे हुए, मुआहदे हुए। उन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आज आपकी कौम आपके खिलाफ है, अगर कल हम आपके साथ मिल जाते हैं, ये लोग आप पे जो है अभी तो गालिब हैं, लेकिन कल आप इन पे गालिब होंगे। तो जब आप गलबा पालेंगे, हो सकता है आप हमें छोड़ दें। आपने वहाँ पे आपने फरमाया कि तेरा खून मेरा खून है, ये पक्का वादा हो गया आपके साथ। जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, और मेरा भी ऐसा ही है। तो सब ने कहा, वादा हो गया सबके साथ, मुआहदे हुए, बैत लिया आपने बाकायदा से अमाल सालिहा पे और तौहीद पे, रिसालत पे। और इसके बाद जो है वो एक ऐसा ज़बरदस्त वाक़या आया कि वो सब आपसे गुज़ारिश की कि आप जो है मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आएँ, और आप हमारे पास रहें, हम आपकी हिफ़ाज़त करेंगे, आप लोग आपके साथ रहेंगे। उसके बाद जो है ये, अच्छा, मक्के वालों को ख़बर हो गई कि ये मदीने वाले जो हैं, ये तो वादे कर रहे हैं आपसे, और आपसे आप मुसलमान हो रहे हैं, धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं मदीना वाले। तो वो लोग आप लोगों को तकलीफ़ नहीं दे सकते थे, मदीना वालों को। इसकी वजह ये थी, ये इन्होंने कुछ जो मदीने वाले थे उनको पकड़ा भी, उनको ज़दोकोब भी किया, उनको मारा भी। लेकिन मदीने के जो सरदार थे, बड़े मक्का के जो सरदार थे, उन्होंने छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, इनको कुछ ना कहो मदीने वालों को। मदीने वालों पे हमारा रास्ता है तिजारत का, हमने शाम जाना होता है, यमन जाना होता है, तो मदीने वालों को कुछ नहीं कह सकते। ये कितनी खूबसूरत जगह थी। तो वो कुछ नहीं कर सके, और मदीना वाले जो थे बस आपका इंतज़ार करने लगे, ये जो वाक़या हुआ उक़बा सानिया का। और ये 2 ढाई माह के बाद, यानी वो लोग कहते थे कि अब ये तो मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, सबसे बेहतर ये है कि हम आपको जो है ना कत्ल कर दें, सबसे बेहतर तरीका यही है। और ये शैतान इनके अंदर आके उनको बताता था कि कत्ल करो, मोहम्मद को कत्ल करो, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये शैतान आके, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे किया शैतान ने। उस वक़्त भी ये एक शेख बन के आया करता था, और कौन-सा पता है? नजद का। ये भी अजीब बात है कि ये शैतान जो है, ये नजदी बन के आया करता था। ये हदीस में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे कि अभी अभी हम शायद कह रहे हैं, शायद किसी के बोझ और कीड़ा में ऐसे कह रहे हैं, नहीं, ये थे ही ऐसे। वो आया ही नजदी था, वो शेख बन के आता था। तो यहाँ भी आया और उनको, मक्का वालों को कहा कि कत्ल करो मोहम्मद को, ये ताकि कहीं जो ना आगे बात जाए ना, आगे जाए ना दूसरे शहर में। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप हिजरत फरमाए, यहाँ से मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएँ। वहाँ पे जो है फिर इस्लाम की जो है नमूद होगी और नशोनुमा होगी, और वहाँ से फिर पूरे आलम में जो है वो इस्लाम का जो है वो बोलबाला होगा, और तौहीद की शम्मा रोशन होगी। तो ये आपकी जो 13 साल की ज़िंदगी है मक्का मुकर्रमा में, उसका मैंने थोड़ा-सा खुलासा आपको पेश किया है, और इतनी तकलीफ़ों का ये ज़माना है। और ये मैं आपको बताऊँ, एक और अहम बात बताऊँ आपको, कि हर इंसान के अंदर ना, उसकी ज़िंदगी में मक्की दौर भी आता है और मदनी दौर भी आता है। ये वो बातें हैं जो मशाइख़ हमें सुनाया करते हैं और बताते हैं कि ऐसे होता है। इंसान के अंदर इनफ़िरादी तौर पे भी एक मक्का होता है, मक्की दौर से वो गुज़रता है, हर इंसान मक्की दौर से गुज़रता है, और उसके बाद फिर मदनी दौर से गुज़रता होता है। तो आपने अगर मक्की ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने अपने इस्लाम को कैसे वहाँ पे आपने उसको लेके चले आप, कैसे चले? आपने अपने नफ्स को भी ऐसे लेके चलना होता है, आराम-आराम से नफ्स को लेके चलो। इतना बोझ नफ्स पे ना, यानी ऐसा होता है ना कि तौबा बंदा कर लेता है, तो इतना बोझ खुद पे डाल देता है, मैं रोज़े रखूँगा, पीर का, जुमेरात का रोज़ा रखूँगा, 1 पारा पढ़ूँगा रोज़ाना, आधा पारा पढ़ूँगा रोज़ाना, और मैं इतना दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, इतना ला इलाहा पढ़ूँगा, और मैं आज के बाद किसी की तरफ नहीं देखूँगा, और मैं आज ये करूँगा। इतना बोझ डाल देते हैं खुद पे कि एकदम से मदनी बन जाते हैं, मदनी भाई बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नफ्स को आपने चालाकी के साथ, सियासत के साथ, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ उसको मदनी बनाना होता है।
تو یہ مشائخ کی باتیں ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں ہیں کہ یہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ جو مرشد ہوتے ہیں آپ کے، جو استاد ہوتے ہیں، یہ آپ کی تربیت یہیں کی تو کرتے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کرام بار بار کہا کرتے تھے کہ ہمیں کرنے دے، ہمیں کچھ کرنے دے، تلوار اٹھانے دے، ہمیں یہ کرنے دے. اور آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا. اور جب وقت آیا، لوگوں نے دیکھا کہ تلوار اٹھانی ہی نہیں پڑی ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے غصب کیا ان کے اموال کو، جائیدادوں کو، ان کی جانوں کو، کتنا زد و کوب کیا ان لوگوں کو. ان کے خلاف ان کو تلوار اٹھانی ہی نہیں پڑی. سارے کے سارے جو ہے وہ آ گئے، خود ہی نیچے آ گئے. تو یہ حکمت ہوتی ہے. تو یہ مکی دور، اس میں بہت سارے اسباق ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان 13 سالوں میں جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی بڑے بڑے موٹا موٹا کر کے بتایا ہے، ان میں سے ہم ہر ایک کو الگ الگ سے اپنے اپنے موقع پہ جہاں ضرورت پیش آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈیپلی پڑھیں گے، اور اس سے آپ کو بتاؤں گے کہ فائدہ کیا ہوا اسے. ابھی تو ہم صرف واقعات پڑھ رہے ہیں، یہ واقعات آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ جب آئیں گے یہ اس کا ذکر آئے گا ان مضمونوں کے اندر جو کہ ابھی ہم مضامین ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا ہیں، فہرست بتائی ہوئی ہے، اس کے اندر آئیں گے تو آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کو ان کی نبوت پہ، رسالت پہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کا مزید جو ہے نا یقین بڑھ جائے گا ان پہ انشاءاللہ تعالی. تو یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں. امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا کا آپ کو یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس مکی دور ہے نا، یہ ہمیں سال بسال بھی اس کا ہمارے پاس کتابوں میں لکھا گیا ہے، چونکہ صحابہ کرام تھے، دوست تھے، قرآن مجید کو لکھا جا رہا تھا، کہیں کہیں پہ احادیث کو لکھا جا رہا تھا. اور یہ بالکل یعنی ایسا دور ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو 40 سال کا دور تھا وہ جلدی سے ہم نے پڑھ دیا، چونکہ ان میں سے ہمارے پاس واقعات جو ہیں وہ سالوں سے، یعنی 3 سال کے وقفے کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں چیزوں کے. لیکن یہ ہم انشاءاللہ سال بسال پڑھیں گے. اور جب آپ مدینہ منورہ آتے ہیں تو ہمارے پاس تو مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ سے. تو انشاءاللہ وہ بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں گے کہ کل مدنی دور کا بھی کچھ پڑھ لیں، سارا ہی پڑھ لیں، یا ہم خلاصہ ہی پڑھ لیں، خلاصہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تھوڑا بہت، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے احباب چیزوں کے بارے میں؟ جی بالکل، بہت مزہ آیا الحمدللہ. بہت خوبصورت کلاس ہے الحمدللہ سر. really nice. سبحان اور اللہ، سر آپ بہت نے یہ زبردست. ہاں بکس تو ہیں، سر بکس آپ نے تو یہ بہت ساری ہیں، میں بھیج نہیں دیتا یہ ہوں آپ والی کو. جس میں آپ کا بالکل یہ جو جس میں بالکل ایسے اسمال ورژن میں یا ہاں لکھا ہے نا، یہ اور میں ریکمینڈ کرتا سینڈ رہتا ہوں. کیجیے گا. یہ تو ہمارے طارق بھائی نے کہا تھا کہ یہ کتاب کیوں ہے. اصل میں مسائل بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان تو ایسا ہے نا کہ لفظوں سے بھی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مدنی ہے کہ مکی ہے. تو وہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ آپ جو چیزیں پڑھ بھی نہیں سکتے. کوئی بھی آپ اٹھاتے ہیں تو جو ہے نا، بس کیا بتاؤں، پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کتابیں یہاں بھیجی بھی ہیں، اور میں روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ دیا کروں گا، بہت ساری کتابیں دیا کروں گا. کیونکہ یہ جو ہماری یہ جو میں نے 4 دن میں نے پڑھانا تھا، یہ جو آپ کی زندگی مبارکہ ہے، جو سیرت طیبہ کا جو خلاصہ ہے، یہ میں نے 2 کتابوں سے آپ کو بیان کیا ہے، جنہوں نے باقاعدہ سے 20-25 کتابوں سے اس کو جمع کیا، مستند ہے یہ سارے واقعات. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ ساری کی ساری باقاعدہ سے مستند ہے. وہی بتا رہا ہوں آپ کو جو مستند ہے باقاعدہ سے. اور اس کو میں نے پچھلے 5 سال سے میں پڑھا رہا ہوں. یہ جو ہے نا، یہ سیرت رسول کا تھوڑا سا تبدیلی آتی رہتی ہے چیزوں میں، اور کبھی طویل، کبھی 2-2.5 مہینے میں پڑھایا، ابھی میں 4 دن میں پڑھا رہا ہوں، تو لازم بات ہے فرق تو آئے گا. لیکن آپ کو جو چیز پڑھانے لگا ہوں اگلے ہفتے سے، وہ چیز بڑی شاندار ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو الگ الگ سے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اس پہ آپ کو میں نئی کتابیں دوں گا جو کہ باقاعدہ سے جدید تحقیق ہوئی ہے. پریسائز فارم میں جو آپ نے یہ سر، جو پریسائز فارم میں یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں نا، ہاں میں جیسے بھیجتا لٹل ہوں، بٹ مجھے آئیڈیا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ بھیج دیں تو وہ میں بندہ بھیج ایک دوں گا سر، دیکھ کے بالکل بھیجوں گا، میں آپ کو بالکل بھیج دوں گا. جی طارق خٹک صاحب طرف. السلام علیکم علامہ صاحب اور وعلیکم باقی السلام، تمام خوش ساتھیوں کو بھی آمدید. السلام علیکم جی. اچھا، یہ جو ابھی بی بی فرما رہی ہیں، اصل میں یہ ڈاکیومنٹ اگر آپ شیئر کر دیتے ہیں تو دس کوڈ ایکٹ ایز این انڈیکس فار اینی ون ہو وڈ لائک ٹو گیٹ انٹو اینی سارٹ آف اے سبجیکٹ جو سیرت میں سے نکالنا چاہے. سو یہ مطلب دیٹس بہت زیادہ فروٹفل ہوگا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی سر. حضرت ابو طالب کے بارے میں، جو ان کے انتقال کے بارے میں آپ نے بتایا، ان کے ایمان کے بارے میں آپ نے جو عرض کیا، آپ نے کچھ دن پہلے بھی یہی بات کی تھی. لیکن کچھ کتب میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب ان کا وہ شاید حالت نزا میں تھے یا بیمار تھے، تو ان دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آتے جاتے رہتے تھے اور ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. بالکل ایسا ہی. اور ان کی طرف سے کوئی کلیئر ان کو جواب نہیں ملتا تھا. اور ان کا ایک سٹانس یہ تھا کہ اس لیے کہ وہ اپنے قبیلے کے اور اس معاشرے میں بہت معتبر شخصیت تھے، تو وہ ایک اسٹیچر، ایک عرب کلچر کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ان میں تھا.
تو وہ آپ نے جو کہا ہے کہ 81 82 ہمارے پاس اس ہاں کی وہ ہیں آلریڈی جواز موجود ہیں، اس کی دلائل ہاں، موجود ہیں، ایک دو نہیں تو ہے. یہ اس قصے کے ساتھ پھر کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا کہ جہاں پر ہاں اب حضرت دیکھیں نا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب پاس دیکھیں آتے میں جاتے رہتے تھے اور بالکل ایسے ہی. اب ایسا ہوا، دیکھیے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ہوتا ہے کہ آپ لفظی چیز کو دیکھیں اور آپ کو یہ سمجھے، جیسے یہ جو ہم جو واقعات بیان کرتے ہیں، جو اصل جماعت کا یعنی جو متفق کا جو ہے ایک، اور جو اکثریت کا ہے وہ یہی ہے، جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ والی، جو حضرت نظم ہے، ان سے پوچھا گیا رسول اللہ نے بار بار جی کہا جی کہ بالکل آپ کلمہ پڑھ دیں تو میں آپ کی سفارش کر سکتا ہوں، کلمہ پڑھ لیں تو میں جی سفارش کر سکتا ہوں. اور آپ نے نہیں پڑھا، آپ خاموش رہے نا، آپ خاموش رہے. اور اس کے جی بعد جو ہے یہ ہمارے پاس روایت ہے بخاری شریف کی. اور آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جو ہمارے اہل تشیع ہے نا، وہ سیدنا ابو ہریرہ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یار یہ آخری 3 سالوں میں مسلمان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پورا آدھا دین دے رہا ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آخر میں مسلمان ہوئے 3 سالوں میں، اور وہ ہمیں آدھا سے زیادہ دین وہ دے رہے ہیں. اور چونکہ وہ اصل میں جو اصل بات ہے وہ یہ حدیث پاک ہے جو انہوں نے حضرت ابو طالب کے بارے میں جو روایت کی ہے، کہ یہ ان کی جو روایت ہے ان میں وزن نہیں ہے. اہل تشیع کے نزدیک بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آخری زمانے میں مسلمان ہوئے، آخری 3 سالوں میں. لیکن انہوں نے ان کے خود اپنی جو ہے انہوں نے جو بتایا احادیث کے بارے میں، وہ کسی اور نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ مجھے احادیث یاد ہی نہیں رہتی، تو میں کیا کروں. تو آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کی اور ان کے لیے کہا کہ آپ چادر بچھا دو، اور اس کے اندر آپ نے کچھ سینے سے نکال کے ڈالے اپنے جو غیر مرئی تھا، اور وہ نکال کے کہا کہ اس کو سینے سے لگا لو. اور آپ کو دعا بھی دی آپ کی حفظ کے لیے، اور آپ کو حکم بھی دیا ایک، آپ کو کہا ظاہری اسباب بھی. آپ نے فرمایا کہ استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، دائیں ہاتھ سے مدد لو، لکھو حدیث کو. تو حضرت ابو ہریرہ نے ہر اس صحابی کی شاگردی اختیار کی جس کے پاس کوئی حدیث تھی، کوئی واقعہ تھا یا شاید نزول کا تھا، انہوں نے جمع کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جس زمانے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو نہیں لکھا کرتے تھے، اور صرف قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، حدیث کو لکھا نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی حضرت ابو ہریرہ کے پاس اپنی مسند ہوا کرتی تھی، اور وہ انہوں نے اپنی ساری احادیث کو لکھا ہوا تھا. تو یہ ان میں سے ایک ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے حدیث کو لکھا ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں. اب یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حکم ایسا آ گیا ہے کہ اہل سنت جماعت والے جو ہیں وہ اس سے نہیں ہٹتے، اس حدیث سے، بخاری میں آ گئی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کتب جو ہمارے پاس سیرت رسول میں آتی ہے، ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہی وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ائمہ ہی ہیں جو حضرت ابو طالب کے بارے میں باقاعدہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اشعار ہیں، جو انہوں نے خطبہ پڑھا آپ کے شادی پہ جب نکاح ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جو آپ کی زندگی ساری کی ساری گزاری، وہ ہمیں یعنی 80 سے زیادہ دلائل دیے انہوں نے آپ کی کلمات سے جو مستند ہیں، وہ بھی انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ حضرت ابو طالب، چونکہ ہمارا گمان اچھا ہے، میں جیسے بتایا آپ کو کہ ہمارا گمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس ہیں، تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حضرت ابو طالب کو، چونکہ آپ کی بڑی حفاظت فرمائی، اور کی کفارت فرمائی، اور آپ کو اپنے بچوں سے پہلے کھانا دیا، اور آپ کی حفاظت فرمائی، اور بستر آپ کو پہلے دیا اپنے بچوں سے، دودھ پلایا تو آپ کو پہلے پلایا، ہر چیز جو بھی وہ سارا کچھ تھا آپ کی. تو ہمارا یہ گمان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو ان کے اعمال تھے یہ سارے ان کے طرح آپ کو جنت عطا فرمائے. یعنی یہ ایک جو ہے دوسرا موقف ہے اس بارے میں، اور ان کے بعد دلائل ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں. لیکن ہم ان کو اہل سنت جماعت جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں جو ہے ہم لوگ بخاری میں اگر آیا ہوا ہے تو پھر ذرا اس سے اختلاف کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس لیے اکثر جو ہے نا اہل سنت جماعت والے وہ نہیں مانتے ان چیزوں کو، وہ نہیں مانتے. لیکن ایسا ابھی جو ہے جدید اور بھی تحقیقیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ زیادہ تھوڑا سا ڈیپ ہو جائے گا، ویسے زیادہ مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ جو بخاری شریف کی اپنی جو احادیث ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں بتائی جاتی. آپ کو پتہ ہے نہ بتانا چاہیے ان کو، کیونکہ جو عام لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ چیز کو نہیں سمجھیں گے، چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس میں سے اور بھی وہ صرف ایمان ابو طالب نہیں ہے، بلکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، بہت سارے وہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہوتا ہے، وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہے. جب پہلی وہی نازل ہوئی اور آپ پہاڑوں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے خود کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، وہ بھی بخاری شریف کی احادیث ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے دین میں سے آتا ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہو یا پھر جو کون کے خلاف ہو، جس میں جو تھوڑا سا نا آپ کے باقی پورے قرآن مجید کی اور تعلیمات اسلام کے خلاف آپ کو دکھائی دے، تو ہمیں اس پہ تھوڑا سوچنا چاہیے. اور یہ اس پہ تحقیق چل رہی ہے، میں اس میں ذرا ڈیپ ہے طرح وہ اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو میں الگ سے بھیج دوں گا، چونکہ آپ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، جی لازم بات ہے وہ آپ جی پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں، تو میں جی الگ سے بھیج دوں اجازت گا. ہو تو اور ایمان اجازت ابی ہو تو طالب پہ دو میں آپ کو کتاب یہاں شیئر کر دوں گا، کہ چونکہ اہل سنت جی جماعت کا جو موقف ہے نا، فتویٰ جو ہے وہ بھی یہاں شیئر کر دوں گا جو مخالفت میں ہے ایمان ابو طالب کے. اور وہ
جو حمایت میں ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا، چونکہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے وہ لوگوں سے چھپایا جائے، بلکہ وہ بتانا چاہیے۔ اور میں مطلب ہمارا ایمان جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ کا خاندان ہے اس کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، اسپیشلی ایمان ابو طالب پہ ہمارا ہے ویسے کہ وہ اچھے ہیں، وہ کی ایماندار ہیں۔ جی سر جی خالد صاحب۔ اچھا ایک اور کریکٹ کیجیے، یہ جو ہے میں نے یہ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بون ہوئے تھے تو ابو لہب نے اپنی جس شہادت کی انگلی سے انہوں نے ہاں یہ بھی صحیح اشارہ حدیث کر ہے، کے یہ بھی وہ صحیح دیا تھا، حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث ہے نا؟ ہاں یہ بخاری شریف بالکل کی حدیث پاک ہے، دیکھیں نا بخاری یہ انہی وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا کچھ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ میں یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ صحیح حدیث کو دیکھیں۔ دیکھیں بخاری شریف میں ابو ہریرہ کی میں آپ کو ذکر بتا رہا تھا، آپ کو سیدنا ابو ہریرہ نے ایک روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز آگ کو چھوئے گی نا، جو چیز آگ سے چھو کے آتی ہے نا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے وضو کرو۔ تو باقی جو صحابہ کرام تھے جو فقیہ تھے، محدث نہیں تھے، صرف محدث، یہ میں نے بتایا نا کہ یہ آخر میں حدیثوں کو روایت کرتے تھے، جمع کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ حدیثیں بیان کر رہے تھے ابو ہریرہ اور مسجد میں، تو سیدنا عائشہ جو تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی یا پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، اس کے بعد وہ آئی، انہوں نے کہا کہ کون تھے جو ایسے حدیثوں کو ایسے پڑھ رہے تھے؟ یہ کبھی بھی ہمارا طریقہ نہیں رہا کہ ایسے حدیثوں کو فر حدیثوں کو سنایا جائے، ایسے سنانا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جو فقیہ صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ یار جو آگ جس پانی پہ وضو کرتے ہو اس کو بھی تو آگ نہیں چھوا ہوتا ہے، آگ نے ہی اس کو گرم کیا ہوتا ہے، تو کیا اس سے وضو کیسے کر رہے ہو؟ وہ تو وضو پہلے آپ کو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ نہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے اور اس کا مراد اور ہے۔ تو چیزوں کو سمجھنا جو ہے نا فقہ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا اس کا ابو لہب کی انگلی کا، یہ اسی میں ہے۔ اور حضرت عباس نے جو ہے آپ کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے۔ قرآنی کافر تھا، وہ قرآن میں اس کا آیا ہوا تھا، وعید کا آیا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ بالکل مجھے جو ہے وہ بالکل شہادت کی انگلی سے، دو انگلیاں ہیں جس سے میں نے شعیبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے آزاد کرنے کے بدولت جو ہے نا مجھے اس سے مجھے ٹھنڈک آتی ہے اور مجھے جو ہے پانی ملا کرتا ہے، جس سے مجھے یہ جو سوموار کا دن، ہر سوموار کو وہ جو ہے مجھے میرا دن وہ اچھا گزرتا ہے۔ اور ہم تو سال کے بعد میلاد مناتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہر پیر کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو، اور فرماتے تھے میں پیدا ہوا تھا اس دن پیر کو، تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، یعنی ہر پیر میلاد مناتے تھے۔ اب یہ بڑا اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے اس معاملے میں۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف کا ہے، یہ واقعہ کہ اسی پہ جو ہے ناصر دمشقی اور بڑے بہت سارے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ کافر ہے جو کہ اپنے بھتیجے کے خوشی میں ایک کچھ آزاد کر رہا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو جو بندہ مسلمان ہو کے اللہ کو ایک مان کے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے میلاد کے دن یا کچھ بھی کرتا ہے، تو اس معاہد کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے گا۔ تو ہم اسی کی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ واقعہ بھی صحیح ہے، حدیث سے پاک ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ کرے گا کچھ آئے گا تو پھر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی ارشد بھائی خیریت سے؟ صاحب جی السلام سر۔ علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی سوری فار لیٹ۔ جی جی میں علامہ صاحب صرف مطلب جسٹ فار مائی اون اوپینین دو چیزیں ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے اس طرح کہ جب کوئی چیز سوشل میڈیا پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی۔ میرا اپنا یہ ناقص رائے کے اندر صرف اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا مطلب نالج اور اپنی جگہ پہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا بخاری شریف میں حضرت ابو طالب کے حوالے سے مطلب یہ حدیث یا یہ ریفرنس اویلیبل ہے، جی جی تو مجھے صرف یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسی ہستی جو محبوب کائنات ہے، تو ان کی پرورش کے لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ واہ، چنتا ہے، ٹھیک ہے بہت جی، پیاری بات کی، تو بالکل وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات مطلب یہ بہت کیسے پیاری۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا محبوب کہ جس پہ کوئی نقص نہیں ہے اور جن کا پروٹوکول اور جس کی جو کہتے ہیں محبوبت کی انتہا اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی یعنی نعت بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی صورت میں دے دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ والد کس کے ہیں، واہ ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ جو والد جس کے ہیں وہ کس کی یعنی وقت کے اندر پرورش پاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے تو ایک قسم کا ساتھی کہلاتے ہیں، وہ امام کہلاتے ہیں۔ تو میرا حال ہے کہ بینگ مسلم وداؤٹ اینی ریفرنس ہمیں ان چیزوں پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر شاباش، ٹھیک ہے میں بالکل، آپ نے بہت پیاری مطلب آپ بات بات کی، سمجھ گئے علامہ صاحب؟ میں تو بالکل، مقصد اور یہ میں نے بھی کہنے آپ کا کو یہی کہا ہے، بنیاد یہی ہے۔ اور میرا بھی یہی جو ہاں آپ کہہ رہے ہیں، میرا بھی، میں شاید نہیں بتا پایا ان کو، میرا بھی یہی ہے کہ ادب یہ ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اور ہمارا کیا بگڑتا ہے اس پہ؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کافر اور اسلام سے خارج کرنے میں کیا فائدہ ہے آپ کو؟ کسی کو داخل کرنے میں کیا نقصان ہے؟ سوال یہ ہے علامہ صاحب، ہاں جی جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن،
वाई शुड आई, मतलब इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है तो फिर मैं इसकी कंट्रोवर्सी को डिग आउट करूंगा। ठीक है, वो आरी के मसलक हैं, लेकिन फॉर रिसर्च इज फाइन। लेकिन जी जी बात वहीं पे खत्म हो जाती है कि जब रसूलुल्लाह की कस्टोडियन के लिए किसी को चुना जाता है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ने अपने मयार के मुताबिक उसके लिए चुना है। ठीक हो बिल्कुल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका उसका इनाम ये है, उसका इनाम ये है कि हज़रत अबू तालिब की जो औलाद है, तो मतलब उनको फिर क्या प्रोटोकॉल दिया गया। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल उनकी परवरिश में जिनको साथी दिया गया और उनकी रहलत के बाद जो साथी दिया गया, तो वहां पे मेरा ख्याल है बहस खत्म हो जाती चाहिए। और जब ज़ात रसूल की बात आ जाए तो वो फिर हमारे मेहमान नहीं रहते। मेरा ख्याल है कि इस पर कोई भी डाउट नहीं होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। कि अगर आपको रसूल से मोहब्बत है हाँ और जी बिल्कुल, हुजूर थोड़ा सा से अदब का। रिलेटेड जो उनके चचा हैं और वो है उनसे, फिर ये चीज़ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है सर। मैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे मुझे अगर मिलता है ना, मैं किताब है ना, उस पे तो मैं आपको भेज दिया करूंगा, ताकि वो भी आप देख लें। और बस वही आपकी बात है कि दलाइल देने की जरूरत भी नहीं है इस बात पे, कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नबी की जितनी हिफाजत फरमाई है आपने, और जितना साथ दिया, अपने बेटों से मुकद्दम रखा, ठीक है जी, ऐसे नहीं बतौर भतीजा नहीं, बल्कि बतौर है। जी ईमान का, आपकी ईमान की हिफाजत कर रहे थे ना, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके अकीदे की हिफाजत कर रहे थे। वो तो पहले ही खत्म हो जाना था। जब आपने ऐलान कर दिया, नबूवत का ऐलान कर दिया, तो होना चाहिए था कि फिर आपको तो भतीजों से हटा दे, जैसे बाकियों ने किया। लेकिन आपने जी जी आप उनकी ईमान का और उनकी यकीन की हिफाजत फरमाई। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ये क्रेडिट उनको देना चाहिए, और इस पे मेरे ख्याल में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, बस ऐसे ही है। ठीक है, बड़ी लेकिन वही सिंपल बात सी है। बात है अलामा साहब, वैसे जस्ट सर जस्ट फॉर द डिस्कशन। सर आई इंशाल्लाह जब जी। अबू तालिब ने रज़ियल्लाहु अन्हु, मतलब मैं तो कहूँगा उन्होंने जब इन्हीं अशार लिखने शुरू कर दिए, ठीक है ना, वो लिखे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है, जी जी बिल्कुल राजा ऐसे ही है। मोहतरम ने भी वो कोट किया, हिस्ट्री में अवेलेबल है, लिखे हुए हैं। इंतहाई तो इंतहाई। बस वहाँ पे बात ही खत्म हो जाती। हाँ बिल्कुल, अगर ये खुदा न तारिक खट्टर खास्ता साहब का सवाल उनके करने का ईमान ये में भी कोई मेरा, मसला होता तो ये जी जी फिर चीजें वारिद ही ना होती, बस बात जी ही जी खत्म ऐसे हो ही, जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। और ये सर तारिक खट्टर कैन साहब आई का सवाल आस्क करने का भी वन ये मतलब नहीं क्वेश्चन? था बिल्कुल भी। वो भी जो है ना, वो मुझे पता है कि वो भी चीज़ों वो को समझते हैं, वो एक्चुअली ने वो सवाल किया, समझने के सवाल क्या नहीं जी जी, नहीं नहीं, मैं उसको नो कंट्रोवर्सी नो नहीं कर रहा। एक्चुअली जनरल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। किया। जी सर जी जी प्लीज। जी मुनीबा। सर सर कैन आई वन क्वेश्चन? प्लीज प्लीज प्लीज। आपने अभी इसमें कहा था ना, इज रिलेटेड टू द लेक्चर, वो अमार के बारे में कहा था, जिन जो सुमैया के बेटे भी थे ना, जी तो जी। आपने ये कहा है कि वो हजरत उनको ऑफर की थी कि वो हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बदले में नहीं 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 उनको नहीं, एक्सचेंज मींस ये वो एक्सचेंज अम्मारा कर है, लेना। वो अ, अम्मारा बिन वलीद है। ये आपने अम्मार बिन यासर की बात अलग है। अम्मार बिन यासर तो मोमिन थे, मुसलमान थे शुरू शुरू में ही, अच्छा, ये अमार बिन यासर, वो मैं अलग है। यही कह रही थी वो आपको अलग है, ये कि वो अम्मारा तो अम्मारा बिन मुसलमान थे वलीद और वो अलग है। सुमैया के बेटे। हाँ जी। हाँ, अम्मारा बिन वलीद है, ये और अलग है। वो उन्होंने मैं अपने थोड़ा सा, अपने हाँ बेटे को जी। किया कि ये अबू तालिब तुम ले लो, और ये अगर तुम्हें अपना कोई सहारा चाहिए तो इनको ले लो, और ये दो दो हमें। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये अमारा बिन वलीद जो है, ये उन्होंने अपने बेटे की ऑफर की थी, अमारा बिन वलीद ने। हाँ ऐसे ही है। और ये हमारा बिन वलीद ही गए थे ना जाशी के पास, वो उसको और ये ये मुस्लिम वलीद के खिलाफ। बिन मुगीरा नहीं थे? वलीद बिन मुगीरा कौन थे फिर? ये इनके दादा हो गए ना, वलीद बिन मुगीरा अलग हो गए ना, ऊपर हो गए ना। हमारा तो जवान आदमी है ना, जवान है, बेटे को तभी दे रहे हैं, जवान को दे रहे हैं ना। तो अच्छा, वली हमारा बिन वलीद बिन मुगीरा ऐसे क्या। जी। ऑलराइट। सदर साहब कुछ क्योंकि कहना चाह रहे वलीद हैं? बिन मुगीरा जो थे वो तो ज्यादा खतरनाक, वो मतलब जी उनका जी तो जी कुरान में भी जगह जगह आया जी है कि ऐसे उनके ही। लिए बहुत सख्त अजाब सख्त भी है। सख्त सख्त। तो मैं समझी शायद ये तो ये काफिर ही थे मैं ना। उनको समझी थी जो नहीं सुमैया के बेटे थे। नहीं, वो तो और लोग बिल्कुल, हैं, वो तो इन्होंने इतनी तकलीफें वो तो उठाई कि मैं बहुत अच्छे थे उनके ना। बारे में अब उन्होंने मजीद तो अहादीस में। स्टार्ट में ही, बिल्कुल स्टार्ट जी। में ही इस्लाम एक मिनट कबूल जरा, कर ये लिया था। सफदर सफदर हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपको आज के ये सारी बहसें, वैसे हमारे मौजू नहीं है इस पे, अगर बाकायदा से हो ना तो फिर मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो देख लेंगे इंशाल्लाह खैर है। और ये ऐसी बातें निकल जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तवील हो जाती है। तो सबका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, मेहरबानी, आपका टाइम एक्स्ट्रा भी ले लिया आपसे। तो वो कहते हैं ना, आखिर में लिखे होते हैं कि इदारे का जो है वो मुसन्निफ के जो है वो ख्याल और तफक्कुर और तसव्वुरात से जो है वो हम आहंगी ज़रूरी नहीं है। तो ये सीरत जिस पे हमारा सबका इत्तेफाक है ना, और सबका सबका मुश्तरका है, वो तो सीरत रसूल की बातें हैं। और जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ, वो सारा का सारा मुत्तफ़क़ है, उसमें कोई भी जो है चीज़ जो है वो गैर मुस्तरद नहीं है। जो चीज़ें बताई हैं आपको, जो तफ़सील से बताया आपको, वैसी चीज़ नहीं है। तो हमें उस पे रहना चाहिए इंशाअल्लाह ताला, उसी पे हम आगे जाते जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे रसूल की इंशाल्लाह। शान है, उनकी शान हम पढ़ रहे हैं, और बस मोहब्बतों से पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया। काइंडली सर,
جی جی بالکل سینڈ کر دیجیے گا، السلام پلیز سینڈ کر علیکم دیجیے السلام گا علیکم یہ گروپ پہ ہی۔ وعلیکم السلام۔